नस्तईन वहुव खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व नबीना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। हमारी बहस जो है वह सूरह फातिहतुल किताब की दूसरी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के मुतल्लिक़ थी, जिसमें कुछ मतालिब आपकी खिदमत में पेश किए। आज थोड़ा सा वक्त लेने के बाद इस्तिफ़ादा करेंगे मजलिस से इंशाअल्लाह, और मुख्तसरन आपकी खिदमत में कुछ मतालिब जो कि अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए हैं और हमारे बुज़ुर्ग मुफस्सिरीन ने उनको लिखा है, वो आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। तो अलहम्द का माना ये किया गया था कि किसी फ़ेल हसन और इख्तियारी फ़ेल पर किसी की तारीफ़ की जाए तो उसे हम्द कहते हैं। बस गोया कि जब अब्द अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो अपने खुदा से अपने इश्क और मोहब्बत का इजहार करता है और ये अर्ज़ करता है कि मेरी तमाम इनकिसारी, मेरे तमाम खुज़ू खुशू और हर किस्म की इबादत और सजदा वो तेरे लिए है। क्योंकि इंसान के सारे अफ़आल इख्तियारिया का मालिक खुदावंद मुताल है। जितने भी इंसान अफ़आल अंजाम देता है, एक तो ये है कि इंसान मुख्तार है, अपने अफ़आल को ख़ुद अंजाम देता है, लेकिन वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि अगर कोई पत्ता भी ज़मीन पर गिरता है तो खुदावंद मुताल की इजाज़त से और उसके इज़्न से गिरता है। लिहाजा जब इंसान खुदा की तारीफ़ करता है और खुदा की मशीयत, खुदा का इरादा शामिल न हो, तो वो ये सल्ब तौफ़ीक़ कर ले, हमारी ज़ुबान को फालिज कर दे, हमारे हाथ को फालिज कर दे। वो कादिर मुतलक है, वो सर कुछ कर सकता है लेकिन वो नहीं करता, तो हमारे अफ़आल इख्तियारिया की निस्बत खुदावंद मुताल की तरफ है। यानी वो मालिक है, वो खालिक है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम खुदा के सामने सब सजूद होते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। लिहाजा इस छोटे से जुमले के अंदर बहुत बड़े मतालिब छुपे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा जुमला है जिसको अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी तारीफ़ के लिए पसंद फरमाया है। यानी ख़ुद खुदा ने फरमाया है कि इस तरह से मेरी तारीफ़ करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो वो बेनियाज, वो ऐसा कामिल, वो ऐसा लामहदूद है कि जिसकी कोई हद ही नहीं, जिसकी वुसअतें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ख़ुद जिस तारीफ़ को पसंद फरमा रहा है तो उसकी कितनी अज़मत होगी। तो इस लिहाज से इसमें बहुत ज़्यादा मतालिब जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है कि अलहम्द के साथ लाम जो है वो मिल्कियत की है। यानी हम कहते हैं ना अल मालो ले ज़ैदिन, ये माल जो है वो ज़ैद के लिए है, या ये चीज़ जो है इसका मालिक फ़लाँ है। तो यहाँ पर लाम किसके लिए है? मिल्कियत का माना दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इस हम्द का मालिक कौन है? खुदावंदे मुताल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलहम्द अपने तमाम लवाज़िमात के साथ अल्लाह ताला की मिल्कियत हकीकिया है, क्योंकि लाम मिल्कियत पर दलालत करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम अच्छे अफ़आल और तमाम के तमाम जवाहिर और आराज, ये तमाम मौजूदात के कमालात अल्लाह ताला की कुदरत और सल्तनत के तहत हैं। यानी कायनात में जितना हुस्न बिखरा हुआ है, उसकी सल्तनत इस तमाम हुस्न के ऊपर छाई हुई है और उसकी कुदरत और इख्तियार में है और उसके इरादे के ताबे है। कोई भी फ़ेल हसन और इख्तियारी खुदावंद मुताल के इरादे के बग़ैर सरज़द नहीं हो सकता और दुनिया में वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हो सकता। तो मतलब ये हुआ कि तमाम अर्ज़ी समावी हवादिस में इसकी कुदरत और इरादा नाफिज़ है। लिहाजा कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो किससे हो रहा है? इरादा खुदा से हो रहा है, और किसी और का इरादा उसमें मुअस्सिर नहीं है।
تو خالق کے لحاظ سے حمد یہ ہوئی کہ اس کی صفات اور کمالات کا اظہار کرنا اور زبان سے اس کی تعریف کرنا اور اعضاء و جوارح سے اس کو انجام دینا، یعنی فقط زبان سے اس کا اقرار نہ کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح بھی زبان کی تصدیق کر رہے ہوں، اور جیسے زبان تعریف کر رہی ہو اسی طرف ہاتھ بھی جھک رہا ہو، پیشانی بھی جھک رہی ہو، سجدہ بھی اسی کی طرف ہو رہا ہو، یعنی قول و فعل مطابق ہوں اور اکٹھے چل کر وہ ایک سیر کر رہے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام موجودات، اب موجودات کا لفظ انشاءاللہ عالم کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے کہ عالم کتنے ہیں، تو تمام موجودات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد میں ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جیسے الفاظ اس کی تعریف ہیں ویسے ہی موجودات خارجیہ بھی اس کی حمد ہیں، یعنی فقط الفاظ اس کی تعریف میں نہیں ہیں، خود اس کائنات کا وجود بھی اس کی تعریف ہے، کیونکہ یہ حسن ہے اور اس میں شر محض موجود نہیں ہے۔ شر جو ہوتا ہے وہ ہماری اپنی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ خداوند متعال نے اس کو شر کو پیدا نہیں کیا۔ تو لہٰذا ہر ایک چیز کی حمد اس کے اپنے اعتبار سے ہے۔ جب انسان حمد کرتا ہے تو وہ مثلا کبھی سر جھکاتا ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، لیکن پوری کائنات جو اس کی حمد کر رہی ہے تو وہ کیسے کر رہی ہے؟ وہ اپنے اعتبار سے کر رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی لیے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں ارشاد عرض کرتے ہیں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں اس طرح سے تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود جو اپنی ثنا و تعریف کی ہے، بشر اس کی توان و طاقت ہی نہیں رکھتا، اور اس کی ثنا کا اس کی طاقت اور توان سے باہر ہے۔ پس پیغمبر اکرم کی ذات مقدس سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والی ذات ہے، اور یہی وجہ ہے، اب دیکھیں کتنا ربط ہے اس کا، حمد کا، پوری کائنات کا اور کائنات کے ذرے ذرے کا۔ لہذا پیغمبر اکرم وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن لواء الحمد کس کے پاس ہوگا؟ خاص ہوگا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ہاتھ ہوگا مولا علی امیر المومنین کا، اور اس کے نیچے اکٹھے ہوں گے حمد کرنے والے، لہٰذا اس کو لواء الحمد کا نام دیا گیا ہے۔ اور حضرت کو چونکہ بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، لہٰذا کیا کہا جاتا ہے؟ احمد و محمد و حماد حضرت کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ وہ ذات خود بذات خود اپنے فیض سے تمام موجودات پر اپنا فیض جاری کر رہی ہے، اور مسلسل اس کا فیض جاری ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود کا مظہر ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی کوئی اثر نظر آتا ہے تو وہ اثر اس خداوند متعال کی وجہ سے ہے، اور اس کی کاریگری اس میں ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کو کسی ظاہر کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے خدا کو پہچنوایا ہے، خدا خود ظاہر ہے، کسی کے ظاہر کرنے سے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہی تو وجہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں عرض کرتے ہیں، اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ ظُهُورٌ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونُ هُوَ الْمُظْهِرُ لَكَ، کیا تیری ذات کے علاوہ بھی کسی کا وجود ہے؟ کوئی اور ذات بھی ہے جو ظہور رکھتی ہو اور وہ تجھے آ کر ظاہر کرے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تو اتنا ظاہر ہے کہ کسی ظاہر کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دکھا سکتی اور تیرا دیدار نہیں کرا سکتی، اور تجھ جیسے ذات وحدہ لا شریک کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو سوال یہ ہے
کیا تمام موجودات جو ہیں وہ الفاظ سے حمد کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو یہ در و دیوار کیسے کرتے ہیں؟ یہ زمین و آسمان کیسے کرتے ہیں؟ یہ ملائکہ اور جن کیسے کرتے ہیں؟ تو حمد زبانی صرف انسان سے خاص نہیں بلکہ ہر اس مخلوق کا خاصہ ہے جس کے اعضاء و جوارح اور شعور و عقل رکھتی ہو، لہٰذا اس میں جن و ملک بھی شامل ہو جائیں گے، اور نہ معلوم کتنی ایسی مخلوقات خداوند متعال کی اور ہیں کہ جن کو ہم ادراک نہیں رکھتے۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس عقل و شعور ہو، ان کے اعضاء و جوارح ہوں، تو وہ مخلوق بھی جو زبان رکھتی ہے الفاظ سے فقط وہ تعریف کرتے ہیں، باقی جو زمین و آسمان ہے وہ اپنے انداز میں تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ بھی صحیح ہوگا کہ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، لہٰذا ہدایت ہے اور تمام موجودات کی ہدایت ان کی استعداد کے مطابق کرتا ہے، لہٰذا انسان کی ہدایت انسان کے مطابق کرتا ہے، جنوں کی ہدایت جنوں کے مطابق کرتا ہے، ملائکہ کی ہدایت ملائکہ کے مطابق کرتا ہے، زمین و آسمان کی ہدایت بھی تو قرآن میں موجود ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ لہٰذا فرماتا ہے کہ اگر خدا کی تعریف کرنی ہے تو اس طرح سے کرو، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں قرآن فرماتا ہے وہ خداوند متعال کے لیے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ بسم اللہ کو شامل کر لیا جائے تو پھر کیسے ترجمہ بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، میں شروع کرتا ہوں تعریف کرنا خدا کے نام سے، اور اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو میں تعریف کر نہیں سکتا، لہٰذا اس کی مدد سے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اور فقط ایک تعریف نہیں، جس تعریف کے وہ لائق ہے وہ ساری تعریفیں خداوند متعال کے لیے ہیں۔ یعنی موجودات میں سے ہر وہ موجود جو بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خدا کی تعریف کرنا چاہتا ہے وہ یوں کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، لہٰذا الفاظ کے ساتھ چونکہ صاحبان عقل کو تعریف کی گئی ہے اور صاحبان عقل الفاظ سے تعریف کرتے ہیں، اور وہ تعریف ہے جو خدا نے خود ہمیں تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو یوں کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔